बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज आपके सामने बुस्तानुल आरिफ़ीन से 24वीं हदीस पाक के दूसरे हिस्से के साथ 44 दर्स के साथ हाज़िर खिदमत हैं। ये रिवायत हज़रत इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप फरमाते हैं कि हमें ऐसा खुतबा दिया जिससे दिल दहल जाएं और आंखें बह पड़ीं। हमने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने ऐसा खुतबा दिया यूँ लगता है कि जैसे आपने हमें अलविदाई खुतबा इरशाद फरमाया हो। बस हमें वसीयत कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से खौफ का, अल्लाह की खशियत का और तकवा का वसीयतनामा पेश करता हूँ। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा से मुताल्लिक़ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को वसीयत फरमाई और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम पर कोई ऐसा अमीर मुकर्रर कर दिया जाए और ऐसा शख्स मुकर्रर कर दिया जाए जो तवील ज़िंदगी को पाए, तो वो यकीनन अनकरीब बहुत ज़्यादा इख्तलाफ को देखेगा। उस इख्तलाफ के दौर में उस पर क्या लाजिम है? फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाई मिन बअदिर राशिदीन अल महदीयीन, तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि मेरे बाद मेरी सुन्नत और खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन की सुन्नत, और उस सुन्नत को थामने का अंदाज क्या होना चाहिए? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दू अलैहा बिन नवाजिस, कि तुम पर लाजिम है कि उसे मजबूती से पकड़ लो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जैसा कि तुम दाढ़ों से किसी चीज़ को मजबूती के साथ पकड़ते हो तो उसका छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, मेरी सुन्नत को अमली तरीक पर इस कदर थाम लो कि अगर लाख कोई कोशिश करे तुम्हें मेरी सुन्नत से दूर करने की, तो फरमाया तुम मेरी सुन्नत को कभी भी तर्क न करना। कुरान करीम के अंदर यूं तो पूरे का पूरा कुरान पाक इस बात की तरफ दलालत करता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े अमल को इख्तियार किया जाए और उसको हमेशा हमेशा अपनाया जाए और अमली जामा पहनाया जाए। मगर बतौर ख़ास इस मुख्तसर तरीन दर्स मुबारक के अंदर 2 आयात बय्यनात आप अहबाब के सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को और आपकी इताअत को और आपके अता करदा अवामिर को और आपके मना करदा कवायद को तुम अपने ऊपर लाजिम ठहरा लो। ये सूरह हश्र है और आयत नंबर 7 यानी 7 है। इसके आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाएं वो ले लो और जिससे मना फरमाएं बाज रहो। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाएं उसे मजबूती से पकड़ लो, उसकी पैरवी करो, और जिससे मना फरमाएं उससे बाज आ जाओ और उससे रुक जाओ। इसमें
اس بات کی جانب صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ مبذول کروائی کہ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق عمل کو اور آپ کی سنت کو تم مضبوطی سے تھام لو۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بے شمار اسرار اور بے شمار حکمتیں پوشیدہ اور مخفی ہیں، مگر یہ بات جاننا ہم سب پہ لازم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو عملی طریق سے اپنانا، اس کی ترغیب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دی۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، حضور کی سنت کو عملی طور پر اپنانے کے لیے قرآن پاک میں 3 بنیادی اصول عطا کیے گئے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور حضور کی پیروی بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اس کے لیے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات طیبہ نمونہ عمل ہے۔ حضور کی پیروی کو اگر دیکھا جائے، ائمہ صحائے ستہ نے اپنی اپنی کتب کے اندر بے شمار روایات ایسی ذکر کی ہیں جن کو دیکھ کر آدمی کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ قرآن کریم کی عملی تفسیر وہ حضور کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں، اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، مگر اس کا عملی طریق کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آدمی ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ اس کو عملی طریق میں کس طرح اپنائے اور عملی جامہ کیسے پہنائے۔ تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاب عطا کیا اور ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ادا کرنے کا عملی طریق مجھ سے سیکھو، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے ہو۔ اس طرح حج کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتم الحج، کہ حج کو کامل کرو، لیکن اس کا عملی طریق کیا ہے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا خذو انی مناسککم الحج، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو، طواف کیسے کرنا ہے اور طواف میں رمل کیسے کرنا ہے، عرفات میں جا کے کیا کرنا ہے، منا میں جا کے کیا کرنا ہے، رمی جمار کیسے ہے، سعی بین الصفا والمروہ کیسے ہے، مزدلفہ میں کہاں ٹھہرنا ہے، یہ تمام حج کے جو ارکان ہیں، احرام کیسے باندھنا ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے اور احرام کب کھولنا ہے اور حلق کب کروانا ہے، قربانی کب کرنی ہے، اور اللہ کے گھر کے طواف کے آداب کیا ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر انہیں سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو۔ اور احادیث مبارکہ کا آپ جب مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے احادیث مبارکہ کے اندر اس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر خود اپنی پیروی اور اپنی سنت کی پیروی کا درس ارشاد فرمایا۔ جس طرح امام بخاری نے کتاب الاحکام میں اس حدیث پاک کو درج کیا اور امام مسلم نے
کتاب الامارہ میں اس حدیث پاک کو درج کیا، امام نسائی نے کتاب البیع کے اندر اس حدیث پاک کو درج کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری فرما برداری کی پس تحقیق اس نے اللہ کی فرما برداری کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی پس تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دوسرے مقام پہ امام مالک نے موطا کے اندر کتاب القدر کے اندر اس حدیث پاک کو درج کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تم تھامے رکھو گے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے، جسے امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 171 پہ درج کیا، اور امام بہقی نے سنن کبریٰ کی 10ویں جلد کے صفحہ نمبر 114 پہ درج کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تحقیق میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ ہمیشہ تم بھٹکو گے نہیں، بہکو گے نہیں، رائے راست سے ہٹو گے نہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کا پاک قرآن ہے، اور دوسری چیز وہ سنت نبی، یہی اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مقدس سنت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہم پہ لازم ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گمراہی سے، دلالت سے، بے راہ روی سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو پھر اپنے آپ کو بچانے کا ایک ہی طریق ہے کہ حضور کے طریق کو اپنایا جائے اور خلفائے راشدین المہدیین کے طریق کو اپنایا جائے۔ اور اس طریق کو اپنانے کا اجر کیا ہوگا؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید۔ فرمایا کہ جس نے میری سنت کو امت کے اندر فساد کے وقت تھاما تو اس کا اجر شہید کے برابر ہے، اسے ایک شہید کا اجر عطا کیا جائے گا۔ اور اسے امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر ذکر فرمایا، اور اسے امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر ذکر کیا، اور اسے امام دیلمی نے اپنی مسند الفردوس کے اندر ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لہو اجر مئات شہید، اس کے لیے 100 شہید کا اجر ہے جو میری سنت اور میرے طریق کو اپناتا ہے۔ صحابہ اکرام کی سنت، حضور کی سنت ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اس کو عملی طریق میں اپنائیں، تاکہ گمراہی سے، جہالت سے، دلالت سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اپنے آپ کو گمراہی اور دلالت سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم حضور کے طریق کو عملی طور پر اپنائیں۔
صحابہ اکرام علیہم رضوان کے طریق کو عملی طور پر اپنائیں، جس طرح حضور نے خود ارشاد فرمایا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم حضور کے طریق کو اپنائیں، صحابہ اکرام کے طریق کو اپنائیں، اہل بیت اطہار کے طریق کو اپنائیں، اور ان کی سنت اور ان کی پیروی کو اپنے اوپر لازم ٹھہرائیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری ہدایت ہے، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے، اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ رب العزت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، خلفائے راشدین کے طریق عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کامیاب زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔